बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है और बहस जो हम कर रहे थे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में वो हुकूक़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो एक हक़ जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर ये है कि हम इमाम अलैहिस्सलाम के इश्क़ और उनकी मोहब्बत और उनकी मवद्दत को दिल में और अपने वजूद में रासिख़ करें, यानी अपने दिल और वजूद में और हर अपनी मुकम्मल दिल की गहराइयों से हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करें, उनकी मवद्दत को अपने दिल में रखें। और ज़ाहिर है कि जब आप किसी से इश्क़ करते हैं, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मवद्दत करते हैं और उनका इश्क़ जो है वो आपके वजूद में है, तो यकीनन आप पूरी दुनिया को एक तरफ रखेंगे और उसको एक तरफ रखेंगे, यानी आपका असल मेयार और आपका असल मकसद जो है वो वही होगा जिससे आप इश्क़ करते हैं। तो ये इश्क़ हकीकी है हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वजूद के साथ, इमाम अलैहिस्सलाम के सिलसिले नसब के साथ और उनकी मुकम्मल वक्त का चूँकि इमाम है तो उसकी मारिफत के साथ उनके साथ इश्क़ और इलाक़ा रखना ये हर मोमिन के ऊपर वाजिब है। चूँकि दर हकीकत ये है कि बस औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग जो कि मुखालिफ लोग होते हैं, वो यकीनन जब इमाम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ या उनके मुताल्लिक़ कोई भी इश्काल वारिद करते हैं तो यकीनन हम लोगों में ये जज्बा होना चाहिए कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे और जहाँ तक हो सके इमाम अलैहिस्सलाम की दिफ़ा करें, बल्कि अपने वजूद से भी ज़्यादा अपने सब चीज़ों आपका पूरा मेयार जो है वो जब इमाम है तो आपको हर एतबार से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दिफ़ा करनी होगी। ज़ाहिर है कि हमने जब ये इदा रखते हैं कि हम जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे और हम वहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम के आवान व अंसार में होंगे, उनके लिए तलवार उठाएंगे, उनकी दिफ़ा करेंगे और उनके दुश्मनान से लड़ेंगे, तो आज अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम ख़ामोश बैठे हैं अपने घरों में, जब भी कोई ऐसा मुखालिफ, कोई शैतान, कोई पलीत वो जाके इमाम की तौहीन पे खड़ा हो जाए, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, और यहाँ पर ये हालात है कि हम कुछ न कहें इस वजह से कि अमनीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से कि अगर हम ये करें तो मुमकिन है कि मज़ीद मुश्किलात बन जाए। मुश्किलात, इससे बढ़ के मुश्किलात और कौन से पैदा हो सकते हैं जबकि आपके इमाम की कोई एक बंदा आके उनको नऊज़ु बिल्लाह कोई बुरा भला कह रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। अलबत्ता कानूनी कार्रवाइयाँ भी होती है, आप कानून के एतबार से भी इमाम की दिफ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर कानून और ये चीज़ें नहीं है तो फिर भी आपके ऊपर वाजिब है कि आप कम अज़ कम इमाम अलैहिस्सलाम की दिफ़ा करें। आपके अंदर अगर ये क़ुव्वत है, ताकत है तो उसको ज़रूर उसका इस्तेफ़ादा करना चाहिए। चूँकि ज़ाहिर है कि अगर अभी आप में वो गैरत नहीं है, अभी आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, अभी आपके अंदर वो तपिश नहीं है इमाम के लिए, तो फिर आपकी जो इदा है, आपकी जो आप दावा कर रहे हैं उसमें आप झूठे हैं यकीनन। जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे आप कहेंगे मैं फिर उस वक्त जाके लड़ूंगा, उस वक्त तो मुमकिन है हालात इससे भी गए गुजरे हो जाए, चूँकि इमाम का लश्कर पहले से बड़ा मुख्तसर होगा, ये रिवायात में है, बड़ा मुख्तसर लश्कर होगा। और एक रिवायत के मुताबिक कहते हैं कि इस तरफ के जो लोग होंगे, यानी जो अरब कंट्रीज़ की तरफ है, वो इस वजह से इमाम के साथ लड़ने पर वो आमादा हो जाएंगे चूँकि वो ये तस्वर करेंगे कि इमाम का लश्कर जो है वो कम है। बहरहाल आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आला जनाब मौलाना सैयद शहरयार हुसैन रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहस को इनके साथ आगे बढ़ाते हैं और इनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर खैरियत से इंशाअल्लाह आप?
جی الحمدللہ، خدا را شکر. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی، شکریہ. سب سے پہلے ہم امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. بہرحال تبلیغ دین ہم کا ہر انسان پر واجب ہے، اور انشاءاللہ بے آپ شک، لوگ اس میں کامیاب بھی ہوتے رہیں گے. بے شک. شکر گزار ہے آپ کے داد و تحسین کہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف جاؤں گا، اور عرض یہ ہے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے حقوق امام کی اور دفاع امام کی. ظاہر ہے کہ امام کو راضی بھی کرنا ہے، وقت کے امام ہے. تو پہلا سوال میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کی رضامندگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے، رضامندی جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، دور حاضر میں ہم زمانہ جلالت اللہ فرج شریف کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. تو بہرحال جیسے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت اور خارج سبب نہ بننا. بے شک، تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال و کردار کی بنا پر اپنے امام کو خوش کر سکتے ہیں، ان کو راضی کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ ان کو اچھی اچھی باتیں سنا کر ہم راضی کر سکتے ہیں تو وہ بہرحال ایک بیوقوفی کہا جائے گا یا عبث کہا جائے گا. جی اس لیے کہ جب تک ہمارے اعمال و کردار اچھے اور نیک نہیں ہوں گے جی، تب تک ہمارے امام ہم سے راضی نہیں ہو سکتے. بے ہم لاکھ شک، کوشش کر لیں. بے شک، بے شک. جی اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ ہم مختلف معاشروں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اور مختلف معاشرے ہیں. بس اوقات ہمارا جو ہے معاشرہ جو ہے وہ نان مسلم معاشرہ ہے، بس اوقات جو ہے وہ معاشرہ ہمارا مسلمان معاشرہ ہے. مختلف معاشروں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرے اور پھر جو ہے معاشرے کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف رغبت دلائے. تو دوسرا سوال اگر اس الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہم لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف کیسے رغبت دلا سکتے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے، امام زمانہ علیہ السلام کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ امام کی معرفت ہم حاصل کرائیں. بے شک، سبحان امام کی اللہ. شخصیت کے نام ہے، امام کہتے کس کو ہیں، بے شک، امام کس چیز کا نام ہے، اس کی معرفت ہم کریں. اس بے لیے کہ شک، جب تک ہمیں معرفت حاصل نہیں ہوگی تب تک ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم لاکھ بتا دیں ہمارے بے شک، امام ہیں، ہمارے امام آئیں گے، ہمارے امام یہ کریں گے، ہمارے امام وہ کریں گے، لیکن جب تک حقیقی معرفت حاصل نہ ہو جائے گی، جب بے تک شک، ہمیں خود ہمارے دل میں معرفت حاصل نہ ہو جائے گی تب تک کوئی فائدہ نہیں. اس لیے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صلی اللہ کہ علیہ جو وسلم. شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر چلا گیا، اللہ انتقال اکبر، کر گیا، اللہ مر اکبر. گیا، تو بہرحال وہ ایک جاہل کی موت مر رہا ہے. ہمیں اللہ، بہت ہی زیادہ معلومات ہیں لیکن حقیقی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے جی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے شک، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے امام کی معرفت حاصل کریں. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ امام کس چیز کا نام ہے، امام کس شخصیت کا نام ہے. سبحان اللہ. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیسے ہی ہم ممبر پہ بیٹھے ہم نے کیا شروع کر دیا جی، کہ جیسے امام آئیں گے تو کیا کریں گے، صرف اور صرف تلوار چلائیں گے. معاذ جی، اللہ امام کو ہم ظالم و جابر دکھا رہے دو لوگ بے نظروں میں. شک، بے شک، آپ کسی بچے سے پوچھ لیجئے کہ یہ بتائیے بچے بیٹا کہ اگر امام آئیں گے تو کیا کہیں گے. سب سے پہلا سوال آپ کسی بچے سے پوچھ لیجئے، جی، شیعوں کے بچے، غیر مسلم آپ چھوڑ دیجئے، بالکل، شیعوں کے بچے سے آپ پوچھ لیجئے امام جب آئیں گے تو کیا کریں گے، تو پہلا جواب جو ہر بچوں کی زبان پہ ہوتا ہے کہ امام آئیں گے تو ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں. کس طریقے صحیح، سے؟ بس جی، تلوار چلا کر. جی، تو بالکل، ہم معاذ اللہ اپنے امام کو ظالم و جابر دکھا رہے ہیں بے شک، کہ معاذ اللہ امام ظالم و جابر ہے کہ بس وہ آتے ہی تلوار چلانا شروع کر دیں گے، بالکل، کاٹنا پیٹنا یہ سب کرنے لگیں گے معاذ اللہ. بے شک، جبکہ حقیقی اسلام یہ نہیں ہے تلوار چلانا، یہ جی، سب سے آخری مرحلہ ہوگا. بے شک، لیکن ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے مرحلہ اس کو قرار دیا. بے شک، اور ہمارے ذاکرے الحمدللہ کے ذاکرے آپ دیکھ لیجئے باقاعدہ وہ مجلسوں میں اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ میں نے خود سنا ایک ذاکر کو پڑھتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ امام کا اس طریقے سے انتظار کیجئے
اور اس طریقے سے آمادہ رہے، کم سے کم اپنے سر کے نیچے، اپنے تکیے کے نیچے ایک چاقو رکھ کے سوئیے۔ صحیح، اللہ، صحیح، یعنی ہم بتا رہے ہیں کہ ہم صرف کاٹ اور پیٹ ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ صحیح، کہ امام یہی ہے کہ بس آتے ہی تلوار چلا، جو جبکہ وہ رحمت للعالمین کا فرزند ہوگا۔ جی بے شک، کیسے ممکن ہے کہ رحمت للعالمین کا فرزند ہو کر وہ آ کے تلوار چلانا شروع کر دے؟ آج ہمارے اوپر اعتراض یہی ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہوا ہے، کیونکہ ہماری غلطی ہے، ہم نے اسلام کو دکھایا کہ اسلام اس طریقے سے ہے، اسلام یہ ہے، بے شک، جیسے ہم نے بتایا ویسے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو لہذا جب تک ہم حقیقی معرفت امام کی حد لوگوں کو نہ خود حاصل کر لیں نہ لوگوں کو بتا لیں، تب تک کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ بے شک، آپ بے دیکھتے شک، چلے جائیے، بالکل، آئے دن اسی بات پر بحث ہوتی ہے کہ امام آئیں گے تو بس تلوار چلائیں گے، امام آئیں گے تو حکم دیں گے، اور نہ جانے کون کون سی حدیثیں۔ میں یہ نہیں کہتے غلط حدیثیں ہیں، نہیں، حدیث صحیح ہے، جی لیکن یہ آخری اسٹیپ ہوگا۔ سب سے بے شک، پہلے وہ آئیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، بالکل، بالکل، پہلے وہ آپ کو سمجھائیں گے، بے اور شک، مبارک نہیں منکر بنیں گے آپ کے سامنے۔ بے شک، ہے نا، یہ کہ پہلے ہی چکر میں، پہلے ہی آواز میں بس اٹھو چلو اور دعوت دو اور تلوار چلانا شروع کر دو۔ ہر صحیح، انسان اسی بات پر تیار ہے کہ بس ہم کو امام کے ساتھ لڑنا ہے، ہم کو امام کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ جی ہر انسان اسی بات پر ہے۔ بالکل، کسی انسان، ہر انسان سے پوچھئے، جس سے پوچھئے امام کیا کریں گے، آئیں گے بس وہ تلوار چلائیں گے، جنگ کریں گے اور ہم جیت جائیں گے۔ نہ اس وقت ایٹم بم کام آئے گا، نہ تلوار، وہ نہ بندوق کام آئے گی، نہ جی راکٹ کام آئے گی، سب کچھ نہیں، سب برباد ہو جائے گا۔ صرف امام کی ذوالفقار آئے گی، امام صحیح، ذوالفقار لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے ذوالفقار لے کر آئیں گے، لیکن وہ آخری مرحلہ ہوگا بے شک، جب امام کی کسی طریقے سے بات نہ سنی جائے گی، جب امام کا انکار کیا جائے گا، تب جا کے کہیں یہ مرحلہ آئے گا۔ بے پہلے شک، آپ رحمت اللہ علیہ کو فرزند ہے، پہلے وہ اسلام لے کر آئے۔ ابھی تک جو بھی امام آئے 1 سے لے 11 تک، جی ان کی ذمہ داری دین کی حفاظت کرنا، دین چلانا نہیں تھا، بے دین شک، کی حفاظت کرنا۔ لیکن جو سبحان ہمارا اللہ، 12واں آئے گا، ہمارا امام آئے گا، وہ دین کی حفاظت بھی کرے گا، دین بھی چلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لہذا اللہ، دین کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے گا؟ بے تلوار چلا شک، کر نہیں، بلکہ یقیناً، دین کو پھیلایا جائے گا، دین کو لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں میں منور کیا جائے گا، لوگوں بے کو شک، بتایا جائے گا، لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا دین کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، خدا کیا چیز ہے، امام کیا چیز ہے، نبی کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ بے شک، جب لوگ آخر میں، جب لوگ ایک دم انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جی کسی بالکل، طریقے سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، نہ ہی قرآن سے، نہ ہی دلیل سے، نہ ہی برہان سے، کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تب جا کر کہیں وہ تلوار کا مسئلہ آئے گا۔ بے لیکن ہم شک، نے سب سے پہلی چیز جو رکھی ہے وہ تلوار رکھی ہے، بے شک، بے اور شک، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے فرزند کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی اور جبکہ کہا یہ گیا ہے اگر کوئی شخص انتظار کرتے کرتے مر جائے، جی انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، صحیح، وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، ہم انتظار کسی طرح سے کر رہے ہیں، تلوار لے کر اور چاقو چھری لے کر انتظار کر رہے ہیں۔ جی پہلے ہم اپنے آپ کو سنواریں، پہلے اپنے دین میں امام کی معرفت حاصل کرائیں، اپنے دل کو سمجھائیں، اپنے ذہن میں بیٹھائیں کہ امام کیا چیز ہے، بے شک، امام کی معرفت ہمارے دل میں کس طریقے سے آنا چاہیے، اس کے بعد جا کر کہیں ہم لوگوں کے درمیان پیش کریں گے۔ بے شک، پہلے ہمارے شیعوں کے بچے ہی کم سے کم ان کو بتائیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجیے نا، ماشاء اللہ جتنے ذاکرین حضرات ہیں، بس جی اللہ کی بالکل، بنا ہے کہ صرف اسی بات پر زور ہوتا ہے کہ امام آئیں گے، ان کی مسجد پہلے تو بہت کم ہوتی ہے امام زمان علیہ السلام کے اوپر، جی جی بالکل، شاذ و نادر، بالکل، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی ذاکر نے تذکرہ کیا تو بس یہیں سے شروع ہی ہوتا ہے۔ جی امام آئیں گے، ظلم و جور بھری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔ جی کس طریقے سے؟ بس تلوار چلا کے اور یہی کر کے اور وہ کر کے، بس صرف ظلم ہم نے دکھایا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں، رسول خدا کے فرزند بھی ہیں، ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ جی بے شک، بے جو شک، کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانیاں پیش ہے، اس نے تلوار نہ اٹھایا تو امام کیسے اٹھا دیں گے تلوار؟ بالکل، بے شک، بے شک، مصلحت پروردگار ہم بھول جاتے ہیں، بالکل، ہم سمجھتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی مصلحت پروردگار ہے، جبکہ ہم سے کہیں زیادہ جی لاکھ گنا ہم سے امام کو معرفت حاصل ہے کہ مصلحت پروردگار کیا ہے۔ بے شک، امام بہتر جانتے ہیں ہم سے، لیکن ہم صرف اپنی رائے پیش کرتے ہیں، بے شک، اپنی چیزیں بیان کرتے
کرتے ہیں. ہم وہ چیزیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہم کو پہلے بیان کرنا ہے. وہ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے بعد میں بیان کی گئی ہے, جبکہ ہم کو کچھ اور بیان کرنا تھا, بعد میں بیان کرنا ہے یہ چیز. بالکل بالکل. جی قبلہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اس سوال کے بارے میں. ایک سوال مزید ہے کہ جیسے آپ نے ابھی اخذ فرمایا کہ رحمت للعالمین کے فرزند ہے, تو ظاہر ہے کہ رحمت جو ہے وہ فقط شیعوں کے لیے رحمت نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے رحمت ہے, پورے عالم کے لیے رحمت ہے. تو ایک سوال میں مزید اسی کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں کہ ایک تو ہے علماء کی ذمہ داریاں, امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں اور لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے علماء کی ذمہ داریاں. اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں کہ جو غیر علماء لوگ ہیں, عوامی لوگ ہیں, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اور لوگوں کو امام علیہ السلام کی طرف رغبت دلانے میں, اس پر بھی اگر ایک مختصراً وضاحت ہو جائے. دیکھیے, جہاں تک علماء کا بات ہے, علماء کی گفتگو ہے کہ بہرحال ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک امام کی شناخت کرائیں, امام کی معرفت کرائیں. بالکل. لیکن وہیں پر لوگوں کے اوپر بھی واجب ہے جی بے شک کہ امام کی معرفت حاصل کریں. بے شک. وہ تھوڑا سا قدم, ایک قدم آگے بڑھائیں. جی. اچھا انصاف سے بتائیے, آپ پوری 24 گھنٹے میں اپنے امام کو کون انسان کتنی مرتبہ یاد کرتا ہے؟ بالکل. اگر ہمارے بزرگ علماء نے یہ زیارت نماز کے بعد جو زیارتیں ہوتی ہیں, اگر یہ زیارت نہ ہوتی, اس کو نکال دیا جائے آپ, جی. کیونکہ یہ ہر جگہ رائے نہیں تھی, ہندوستان اور پاکستان میں ہے, یہ اگر زیارت نکال دیا جائے تو اس کے علاوہ اپنے امام کو کتنی مرتبہ یاد کرتا ہے انسان؟ شاذ و نادر ہے کوئی انسان کہے کہ ہم نے اپنے امام کو یاد کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے مانا کہ امام ہیں, ٹھیک ہے, ہم مان رہے ہیں امام, لیکن کتنی مرتبہ یاد کیا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہمیں وقت ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے. بے شک. لہذا ہمارے اوپر یعنی غیر مولانا, غیر علماء کے اوپر واجب ہے کہ وہ امام کی معرفت حاصل کرے. لیکن روایات موجود ہے کہ جو شخص بھی اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گئے تو گویا جاہل کی موت مر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کم سے کم ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت, بہرحال ضروری ہے کہ اس لیے کہ روز محشر جب ہم کو محشور کیا جائے گا, جب ہم کو بلایا جائے گا, تو بہرحال اس کے لیے ضروری ہے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بے شک. تو جب ہمیں اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو ہمیں کس طریقے سے معلوم ہمارے امام کون ہیں؟ بالکل. ان کی معرفت حاصل ہونا چاہیے, ان کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے, ہمیں یہ سب چیزیں معلومات ہونا چاہیے. لیکن ہمیں کہیں سے بھی امام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے. بس صرف اور صرف ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں, ہم کے چاہنے والے, لیکن پورے 24 گھنٹے میں شاید ہی کوئی انسان ہو جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے امام کو آج یاد کیا, ہم نے امام کے لیے آج دعائیں پڑھی, ہم نے امام کو آج یاد کیا ہے. واقعی جو رسمن چلی آ رہی ہے جو چیزیں, بس وہاں تک تو ہے. لیکن اگر ہمارا دل کبھی کرتا ہے کہ اپنے امام سے باتیں کرنے, تو کبھی نہیں ہوتا. بے شک. بے شک. کبھی دل چاہا, جیسے ہم اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے دل چاہتا کہ اپنے ماں باپ سے گفتگو کریں, اپنے دوستوں سے گفتگو کریں, ویسے کبھی ہمارا دل چاہا کہ ہم اپنے امام سے باتیں کریں, اپنے امام سے گفتگو کریں؟ کبھی ہمارا دل نہیں چاہتا. یقیناً. بالکل بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر معرفت نہیں ہے. بے شک. جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی تب تک یہ دل میں تڑپ پیدا ہو ہی نہیں سکتی. یقیناً. بے شک. بے شک. جب پہلے تڑپ پیدا ہو ہمارے اندر, اس کے بعد جا کر کہیں ہم امام کی معرفت حاصل کر سکیں گے. اور یقین مانیے جب تک تڑپ نہیں ہوگی, یہ کہا جائے گا, مثال اگر دے دیا تو مثال بری نہیں کہی جائے گی کہ جب تک ماں کو اپنے بچے سے امید نہیں ہوتی ہے تب تک وہ اپنا شیر نہیں پلائے گی. صحیح. بالکل. تو جب تک امام کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہونے والا ہے. لہذا جب تک ہم ان کی معرفت حاصل کرائیں, ہم خود معرفت حاصل کریں, چاہے مولانا ہو, علماء ہو, غیر علماء ہو, کوئی بھی ہو, سب پر واجب ہے کہ ان پر ان کی معرفت حاصل. بے شک. بے شک. بے شک.
بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ جہاں تک معرفت کا سوال ہے وہ فقط علماء نہیں بلکہ عوامی لوگوں کو بھی اس میں کوشاں رہنا چاہیے۔ کچھ آپ نے بھی اشارہ فرمایا ہے دعاؤں کے بارے میں، تو دعاؤں کے اعتبار سے بھی آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کروں کہ ظاہر ہے غیبت کبریٰ کا دور ہے، تو غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام میں کون سی دعاؤں کی معصومین علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں تاکہ ہم مستفید ہو سکیں۔ جی، جیسا کہ دعاؤں کے سلسلے میں ملتا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے بہت ساری دعاؤں کی تاکید کی ہے، تو بہرحال زمانۂ غیبت میں، لیکن بہرحال خصوصاً کے ساتھ کچھ دعائیں ہمارے لیے کہی گئی، تاکید کی گئی ہیں کہ ان دعاؤں کو پڑھا جائے، جی، جس میں سب سے پہلے دعائے عہد آتی ہے کہ دعائے عہد پڑھنا چاہیے جی، ہر انسان کو، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسری معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ دعائے فرج ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جی، دعائے ندبہ ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ ساری دعائیں وہ ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ زمانۂ غیبت میں ہم کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن وہی پھر میں وہ بات وہی کہوں گا، پڑھنے کے بعد مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عربی زبان میں پڑھ لیا بس ختم ہو گیا، نہیں، اس کا ترجمہ کم سے کم 1 سے 2 مرتبہ پڑھیں، تاکہ جب ہم عربی کلمات پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم امام سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں صرف لفظ لکھا ہوا ہے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بس رسمی طور پر شروع کیا الحمدللہ رب العالمین نے شروع کیا اور جا کے تسلیمات ختم کر دیا، نہیں، ہم کو یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو سمجھنا ہے کہ امام کی کیا باتیں کرنا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جی، سبحان اللہ، پڑھنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی مجلسوں میں باقاعدہ میں کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی دعائیں پڑھیں اس سے پہلے اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں۔ اچھا میسج ہے، اس لیے کہ بہرحال ہم عربی زبان نہیں ہے، ہمیں معرفت حاصل نہیں ہے عربی زبان کی، ہمیں نہیں اندازہ کہ اس میں کیا فساد و بلاغت ہے، کیا اس کا ترجمہ ہے، کیا اس کا معنی ہے، اس سے کیا مطلب ہے۔ لہذا اس سے پہلے ہم ترجمہ پڑھیں، جب ترجمہ پڑھ لیں گے ہم سمجھ میں آئے گا، اس کے بعد جب ہم عربی پڑھیں گے تو ہمیں واقعاً احساس ہوگا کہ ہم امام سے کس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، اور جب اپنی زبان میں باتیں کر رہے ہیں تو اس کا لطف اور مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ اس طریقے سے آپ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اتنی آسان ہے کہ ہر انسان کو ترجمہ پتا ہوا ہے۔ جیسے انسان پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے ذہن میں سب کچھ آنے لگتا ہے، تو اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، سننے والوں کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو اس دعا میں کیا لکھا ہوا ہے، دعا میں کیا بیان کیا گیا ہے، دعا عہد میں کیا ہے، دعا معرفت امام زمان میں کیا ہے، دعا فرج میں کیا ہے، جب تک ہم کو معلوم ہی نہ ہوگا تو ہم اس کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ سبحان اللہ، اور ٹھیک ہے دعا کو پڑھنا پڑھ لیں گے، لیکن وہ مزہ، وہ تڑپ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ آپ خود ہی اندازہ لگائیے، ایک سامنے اگر عربی انسان سے ہم بات کر رہے ہیں اور جب تک ہم کو عربی پتہ نہ ہو ہم اس سے کس طریقے سے سوال کریں، کس طریقے سے جواب دیں گے؟ بالکل، بس اس نے جو کہا ہم نے نام کرتے ہوئے بات ختم کر دی۔ لیکن اگر ہمیں اس کی لینگویج پتہ ہو، اس کے بارے میں معلومات ہو، اس کے ترجمے پتہ ہو، تو اس کے بعد گفتگو کرنے کا لطف اور مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بھی انسان ہو پڑھنے سے پہلے کم سے کم 1 مرتبہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں۔ جی بالکل بالکل، بہت اچھا میسج ہے۔ یقیناً سمجھنے کے لیے ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یقیناً سب علماء نہیں ہے اور سب عرب زبان نہیں ہے۔ بہت اچھا میسج قبلہ آپ نے فرمایا۔ ایک ان دعاؤں میں سے جیسے آپ نے فرمایا کہ دعائے عہد کی بھی زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر اس پر بھی کچھ مختصراً گفتگو ہو جائے دعائے عہد کی فضیلت کے عنوان سے، کیونکہ یہ دعائے عہد جو ہے وہ نہایت ہی مہم دعا ہے، اس پر بھی اگر آپ کچھ وضاحت کریں دعائے عہد کی فضیلت کے عنوان سے۔ دیکھیے دعائے عہد کی فضیلت کے سلسلے میں تو بہرحال یہ روایت میں موجود ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر صبح اس دعا کو پڑھے گا 40 دن تک لگاتار مسلسل، صحیح، اس کو اپنے امام کے مددگاروں میں شامل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر مددگار میں شامل نہ ہو پائے، یعنی خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جائے، تو جب امام ظہور کریں گے تو اس کو اپنے ساتھ بلائیں گے، اس کو اپنے مددگاروں میں شامل کریں گے، اور اس کے 1000 گناہ
بخش دیے جائیں گے، اللہ اس کو 1000 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ جی سبحان یہ اللہ، چھٹے امام نے میرے ساتھ فرمایا، ذرا تصور کیجئے کہ کتنی زیادہ فضیلت دعا کی ہے بے شک کہ ہم اپنے امام کے ساتھ اگر ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ مثال کے طور پہ فلاں جگہ چلے جائیے، آپ کو اپنے امام کی زیارت نصیب ہوگی، تو کون انسان ہے جو دوڑ کر نہیں جائے گا وہاں؟ بے شک بے شک چاہے وہ اسی طریقے سے جائے، اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے تو وہ کرایہ بھاڑا کر کے قرض لے کے جیسے بھی ہو، بہرحال وہ اپنے امام کی طرف دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جب ہمارے معصوم علیہ السلام نے ہم کو یہ بتا رکھا ہے جی کہ اس دعا کو پڑھنے کے لیے سب سے جو بھی انسان اس دعا کو پڑھے گا وہ اپنے امام کے مددگاروں میں شامل ہوگا، اس کے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 1000 گناہ بخش دیے جائیں گے، اگر اس ظہور سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے اس کو بیدار کیا جائے گا، اس کو زندہ کیا جائے گا امام کے سبحان ساتھ اللہ، رکاب میں شامل ہونے کے لیے۔ ذرا اللہ تصور کیجئے، ہم کو بتا دیا گیا تب ہم پیچھے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بے شک بے شک آج آپ دیکھ لیجیے مسجدوں میں بعض مسجدیں ہیں جہاں دعا عہد ہوتی ہے، لیکن ہر مسجد میں نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً کیوں؟ یقیناً اس لیے کہ ہم نے نہیں بتا رکھا ہے، جی ہم نے فضیلت نہیں بتائی ہے دعا عہد کی۔ بے ہم شک ایک مرتبہ اپنے مومنین کو، اپنے کنبے کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو ایک مرتبہ ہم اپنے کنبے کے لوگوں کو بتائیں کہ اس دعا کی فضیلت کیا ہے۔ بے شک جب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو وہ لوگ بھی دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک ہم نے نہیں بتایا، جی ہم دنیا کی باتیں کریں گے لیکن جو کام کی ہے وہ ہم باتیں نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً ہم امام کی معرفت حاصل ہی نہیں کراتے، ہم ساری چیزیں گفتگو بتکار دیتے ہیں لیکن اپنے امام کی معرفت کے سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ خاص اور خاص صرف ایک وجہ ہے صحیح، کہ خود ہم کو معرفت حاصل نہیں۔ بالکل بے شک بے شک جب ہم کو معرفت دل سے حاصل ہو جائے گی تو ہمارا دل چاہے گا کہ اپنے محبوب کے بارے میں گفتگو کریں۔ سبحان اللہ بے شک جب تک معرفت حاصل نہیں، انسان آپ دیکھ لیجئے، ہر انسان جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کا محبوب مانتا ہے، بے اس شک کے بارے میں کبھی کوئی انسان برا سن سکتا ہے؟ نہیں، وہ چاہے گا کہ اس کی جہاں بھی گفتگو ہو اچھی ہی ہو، اور یقیناً خود تعریفیں کرنا شروع کر دیتا بیٹھ کے۔ تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو اور امام کی گفتگو نہ کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہی خود معرفت حاصل نہیں ہے۔ بالکل لہذا پہلے ہمیں معرفت حاصل ہو، اس کے بعد ہم لوگوں کو معرفت بتائیں، اس کے بعد لوگوں کو سمجھائیں بتائیں۔ یہ بالکل دعا بہت ہی عظیم دعا ہے، اس میں شروع ہی لفظ اللہ سے کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، 15 مرتبہ اس دعا میں 15 مرتبہ جی لفظ اللہ آیا ہے۔ اللہ اس بات پر تاکہ ہمیں یہ بات پر معلوم ہونا چاہیے کہ اس دعا کا سارا راز و مدار پروردگار عالم کی طرف ہے۔ اس کے بعد پھر اللہم رب لفظ آیا ہے، رب بھی پورے دعا عہد میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ صحیح، یعنی سارا دار و مدار اس دعا میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ سارا دار و مدار پروردگار عالم پر ہے، بے شک سب کچھ پروردگار عالم پر ہے۔ بے شک وہ شے کا قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک جہاں تک ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ثواب حاصل ہوگا، یہ نیکیاں لکھی جائے گی، یہ گناہ بخش دیے جائیں گے، تو ہم کیوں نہیں امام کی طرف جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں امام کی طرف بڑھتے ہیں؟ بے اس شک کی خاص وجہ یہ کہ ہم کو معرفت حاصل نہیں ہے۔ اور یقیناً شاید رسول خدا نے یہ کہا تھا، دعا یہ جو آپ نے ارشاد فرمائی، اللہم عرف نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم عارف، ایسے نہیں ارشاد فرما دی؟ جی بے شک آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو، بے شک بے شک پھر امام کی معرفت حاصل کرو، بالکل پھر اپنے رسول کی معرفت حاصل کرو، پھر اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک آپ کو نفس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، امام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ کو امام کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، نبی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک نبی کی معرفت حاصل نہیں ہو، خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں بے ایک شک دوسرے سے۔ بالکل اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف انتظار کرتے ہیں۔ انتظار سب سے بڑی چیز ہے، جی سب سے بڑی نیکی کا نام انتظار ہے، منتظر رہنا۔ ہمیں اپنے امام کا منتظر رہنا ہے، ہمیں اپنے امام کا انتظار کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ جس طریقے سے ہمارے معصومین علیہ السلام نے بتایا۔ جی بے شک
نہیں کہ ہمارے ذاکروں اور علماء نے جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے ہم انتظار کریں، نہیں، تلوار لے کر اور چاروں چاقو لے کر ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں ایسا دکھانا ہے اپنے اعمال و کردار کی بنا پر کہ جہاں بھی ہم جائیں، جہاں بھی ہم بیٹھے، چاہے وہ شیعہ گروپ میں ہو یا غیر شیعہ گروپ میں ہو، جس کے سامنے بیٹھے ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی سبحان یہ اللہ۔ نہ کہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، کوئی یہ نہ کہنے پائے۔ ہمارا اعمال و کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو انسان کہہ رہے یہ تو اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل بلکہ ہمیشہ ہمارے اعمال و کردار کو ایسے بنا کر پیش کرنا چاہیے صحیح، کہ جہاں کہیں بھی ہم سامنے نظر آئے ایک الگ شخصیت نظر آئے، سبحان اللہ، ہماری ایک الگ پہچان ہو بے کہ شک، ہر انسان کہے کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً، اہل بیت کے ماننے والے وہ لوگ ہیں، وہ دیکھو اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اخلاق ایسا ہے، ان کا اعمال ایسا ہے، ان کا کردار ایسا ہے، وہاں پہ جا کے ہم کو بیٹھنا ہے، ہم کو اپنے اعمال کو دکھانا ہے، بالکل بالکل، نہیں کہ ہمارے اعمال و کردار اتنے بیکار اور خراب ہو جائے معاذ اللہ کہ ہم کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جائیں، یقیناً، نہیں کہ ہم اپنے سامنے منہ دکھائیں گے۔ روایتوں باقاعدہ ملتا ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال پورے ہفتے کے امام کی خدمت میں جاتے ہیں، بے شک، اللہ ہر اکبر، انسان ایمان میں جھانکے اور جھانکنے کے بعد سوچے کیا ہمارے اعمال و کردار ایسے ہیں جی، کہ جب ہمارے اعمال اور کردار ہمارے امام کی خدمت میں جائے صحیح، تو امام دیکھ کر تبسم کرتے ہوں گے یا گریا کرتے ہوں گے؟ اللہ اللہ، بے شک، بے ہر شک، انسان اپنے ایمان میں جھانکے، بے شک، بالکل، اس لیے کہ جب تک ہم اپنے اعمال و کردار کو سنوار نہیں لیں گے، اپنے اعمال و کردار کو صحیح نہیں کر لیں گے، تب تک ہم اپنے امام کو راضی اور خوشنود دے ہی نہیں سکتے، خوشنود کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک، لہذا ضروری ہے کہ اپنے اعمال و کردار کو ایسا بنائیں کہ جب ہمارے اعمال ہمارے امام کی خدمت میں جائے تو ہمارے امام یہ کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اللہ نہ اکبر، یہ کہ کوئی کہ امام کا چاہنے والا، بے شک، امام خود کہیں بے کہ شک، ہمارے چاہنے والے، نہ بے یہ کہ شک، ہم سے دعویٰ کریں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہر انسان دعویٰ کرتا ہے ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جی جی کہ جس میں ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، آنے کے بعد کہتا ہے جی، کہ امام ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ نے کہا صحیح، اس تنیروں میں کود جاؤ، لیکن اللہ اس نے کیا اکبر، کہا، امام ہم آپ کی دعویٰ کر رہے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جی اور آپ کہہ بالکل، رہے ہیں تنور میں کود جائیے۔ جی، اللہ جو اکبر، ایسے ہی آ جاتے ہیں، امام نے صحیح، کہا کہ تنور میں کود جاؤ، جی، ایک سوال تک نہیں کیا، اللہ، خاموشی کے ساتھ کیا، یہ بھی نہیں پوچھا مولا گفتگو کیا چل رہی تھی، مولا کیا باتیں چل رہی تھی، مولا کیا ہو رہا تھا، کوئی بھی گفتگو نہیں کی، سبحان جیسے ہی اللہ، امام کا حکم ہوا فوراً تنور میں چلے گئے۔ سبحان اللہ، ہم بے کو شک، ایسا بننا ہے، نہ یہ کہ جب امام ہمارے سامنے ظہور کرے تو ہم ان سے سوال کریں آپ ہی امام ہیں، بے کیونکہ شک، ہم کو معرفت حاصل نہیں ہے۔ یقیناً، روایتوں باقاعدہ ملتا ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو بعض لوگ اعتراض کریں گے، بعض لوگ انکار کر دیں گے، آپ امام ہے ہی نہیں ہے، یقیناً، بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ اعمال و کردار اتنے کم ہو چکے ہوں گے، اتنے بالکل، پست ہو چکے ہوں گے کہ وہ اپنے امام کو پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ، بالکل، بے شک، لہذا ہمیں صرف دعویٰ کرنے کوئی وہ نہیں کہ ہم دعویٰ کریں امام کے چاہنے والے، نہیں، امام ہم کو کہے کہ ہمارا چاہنے والا یہ ہے، بے شک، تب کہیں جا کر ہم حقیقی معرفت حاصل کریں۔ بے شک، بے شک، بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں، کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیے میرا پیغام صرف ایک ہی ہے، جی اور وہ یہ ہے جی، کہ جو شخص بھی انسان اس دور میں زندگی گزار رہا ہے صحیح، اس پر واجب ہے، ضروری ہے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرے، بے شک، اور معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے دل میں ایسی تڑپ پیدا کرے، ایسی تڑپ پیدا کرے کہ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ ہمارے امام کب ظہور کریں گے، بے شک، بے ہم ان شک، سے کب جا کر ملیں گے، اور اپنے اعمال و کردار کو ایسا بنا کر جی
جی ऐसा बना कि सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात से खैर में इज़ाफ़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लिहाजा मैं ये कह रहा था कि हर इंसान अपने आमाल और किरदार को ऐसा बना के रखे कि इमाम खुद ये कहें कि ये हम जी कुछ नेट का मसला है आखिर फिर प्रोग्राम में, जो कि हमेशा हम इस मसाइल से बहरहाल मुवज्जे हैं और कुछ ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा ही है। अलबत्ता आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। पैगाम दे रहे थे आली जनाब मौलाना सैयद शहरियार हुसैन रिजवी साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई उन्होंने। इंशाअल्लाह दोबारा भी कोशिश करेंगे कि उनके साथ राब्ता किया जाए। जी क़िबला आप हमारी आवाज़ समात फरमा रहे हैं, आप कोई पैगाम देना चाह रहे थे मोमिनीन को। नेट जो है वो नेट ने खलल डाल दिया, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी, बस आखिरी जुमला मैं कहना चाहता हूँ बस मुमिनीन से, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस आखिरी जुमला मेरा ये है कि जब भी आप कोई दुआ पढ़ें, जी चाहे वो इमाम की दुआ हो या कोई भी दुआ हो, मेरा मकसद ये नहीं कि सिर्फ 12वें इमाम की ही दुआए कुमल पढ़ें या हदीस के साथ पढ़ें या दुआए तवस्सुल पढ़ें, कोई भी दुआ पढ़ें आप, उससे पहले कम से कम एक मरतबा उसका तर्जुमा पढ़ लें, कम से कम एक मरतबा उसको समझ लें, ताकि आपको मालूम हो सके इस दुआ में कहा क्या जा रहा है। तो जब आपको मालूम हो जाएगा, जब आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको मार्फत हासिल हो जाए दुआ की, जब तब उसके बाद आप पढ़ेंगे तब आपको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बहरहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई इन्होंने, और इसी के साथ ही दोबारा भी नेट कट चुका है, लेकिन हम जो है वो चूँकि प्रोग्राम भी तकरीबन आखिर तक पहुंच ही चुका है, तो हम जो है वो इल्तिमास से दुआ करते हैं आली जनाब मौलाना सैयद शहरियार हुसैन रिजवी साहब से, और इल्तिमास से दुआ के साथ साथ उनके लिए करबला मुक़द्दसा में नायब व ज़ियारा और दुआगो भी हैं। यकीनन तमाम मोमिनीन की तरफ से ही हम नायब व ज़ियारा और दुआगो रहते हैं, और जो भी हमें बहरहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के जो नुमाइंदे हैं उनमें से किसी को भी वो यकीनन वो कह देते हैं, तो वो फरमाइश के मुताबिक यकीनन हम लिख देते हैं। और बंदे हकीर ख़ुद भी उन अफराद के लिए बिलखुसूस के जो प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में शिरकत फरमाते हैं, और बहरहाल किसी तरीके से भी फॉलो कर रहे हैं या हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, तो शब जुमा जो है बंदे हकीर ज़रूर उनकी तरफ से ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करता हूँ। और ये बहरहाल एक अज़ीम सआदत है कि मोमिनीन की नियाबत में ज़ियारत करना, वो भी करबला मुक़द्दसा में, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सआदत है और हम इसको सआदत समझते हैं। और इसी तरीके से उलमा हज़रात जैसे शिरकत फरमाते हैं हमारे प्रोग्राम में और मोमिनीन को अच्छे पैगामात देते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इल्मी गुफ्तगू करते हैं। यकीनन इस दौर की ज़रूरत है कि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से कोई ना कोई चीज़ जो है वो हासिल कर सकें और रोज़ाना हासिल करें। ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि आप इसी प्रोग्राम को देखते रहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि इसी प्रोग्राम को ही देखते रहें। बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, किताबें हैं, रिकॉर्डिंग मालूमात है रिकॉर्डिंग की शक्ल में उलमा हज़रात के, लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ किसी न किसी बहाने, बस इससे ज़्यादा आसान क्या, और किसी न किसी बहाने से अपने वक्त के इमाम के साथ मुतवस्सिल रहिए। ये चीज़ ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम ये कहें कि हतमन बंदे हकीर के बयानात सुन के आप इमाम से मुतवस्सिल हो जाइए। नहीं, हम लोग तो ख़ुद बहरहाल गुनाहें हैं अपनी जगह पे, सारा कुछ है, तो हम तो ख़ुद तौबा ताइब करने वाले लोग हैं, तौबा करते हैं अल्लाह की बारगाह में। ख़ताकारियाँ हैं अपनी जगह पे। बहरहाल किसी तरीके से भी आप लोगों के लिए यही है कि बंदे हकीर, और हर बंदा ज़ाहिर है कि आज़ाद है और वो आज़ाद ख़याल है, वो अपने मैसेज को दे सकता है मोमिनीन तक। चूँकि मोमिनीन की अक्सर आदत भी यही होनी चाहिए कि व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, यानी वो हक़ और सब्र की
तलकीन देते रहे, हक़ और सब्र की तलकीन देते रहे। तो मोमिनीन आपस में तौसिया करते रहते हैं, एक दूसरे को अच्छी बातें करते रहते हैं। और फरमाया कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान जो है वो खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, माँ सिवाय वो लोग जो ईमान लाए हैं, यानी ईमान वाले हैं, मोमिन हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, नेक अमल भी अंजाम देने वाले लोग हैं। वो क्या करते हैं? व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, फरमाते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? हक़ और सब्र की तलकीन देते हैं, वसीयत करते हैं हक़ और सब्र की। तो हक़ की हम भी तलकीन करते हैं तमाम मोमिनीन से। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जितने भी शिया है, हम बेशक उस शिया की जो मयार है उस मयार में शायद हम ना हो, और यकीनन नहीं है, होंगे मोमिनीन जो होंगे, लेकिन बहरहाल ये है कि हम मोहब्बत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दावा करने वाले हैं, तो मोहब्बत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम करने वाले लोग हैं। तो हम जब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो यकीनन एक दूसरे को ज़रूर ये हक़ की तौसियात और हक़ की जो वसीयत है, हक़ की गुफ्तगू है, वो एक दूसरे को करनी चाहिए। अब हमें कहा करें, हम आपको कह रहे हैं। तो एक दूसरे को जब हक़ की हम वसीयत करते हैं तो उसमें से हक़ की वसीयत यह है कि अपने वक्त के इमाम हज़रत इमाम महदी मऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, जो कि अक़ीदा है मज़हब शिया, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, जो इस दौर के इमाम वक्त है, इस दौर के इमाम है, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अल्लाह की हुज्जत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और फिर रिसालत का सिलसिला रिसालत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिही पर तमाम हुआ, और उसके बाद जो है इमामत का सिलसिला हुआ। और गदीर के मौका पर मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला के आवाज़ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही ने उठाई, वहाँ से ये सिलसिला इमामत शुरू हुआ। और आखिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद जो उनके फ़र्ज़ंद अर्जमंद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हक़ के साथ उनके नायब रहे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के 12वें जानशीन है। जैसे कि बनी इसराइल के 12 नुक़बा थे, उसी तरीके से रसूलुल्लाह के भी 12 नुक़बा है, और 12 में से 12वां ये नक़ीब है हज़रत रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिही का। यकीनन जैसे उन्होंने फरमाया कि खुदा ने फरमाया कि मैं ज़मीन पे अपना खलीफा भेज रहा हूँ, तो ये खुदा का वो सच्चा और वाज़ेह खलीफा है कि और हक़ खलीफा है कि जिसका अगर कोई इनकार कर दे तो उसके कुफ़र में शक नहीं है, उसके कुफ़र में कोई शक नहीं है। ये मज़हब शिया के एतक़ादात है, हमारे दूसरों के साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस मौला के, यानी अपने मौला के, उसमें किसी भी फ़जीलत में शक करना ये कुफ़र के बराबर है। तो आप लोगों के लिए यही तौसिया है बंदे हकीर के हम अपने वक्त के इमाम के साथ किसी न किसी बहाने मुतवस्सिल रहे, टीवी के ज़रिए से, रेडियो के ज़रिए से, किताब के ज़रिए से, रिकॉर्डिंग के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से, कोई भी किसी भी हालत में आप अपने वक्त के इमाम के साथ मुत्तसिल रहिए, तवस्सुल किया करें इमाम से। इमाम के तवस्सुल में ही हमारी जो है वो भलाई है, और हमारी अच्छाई और हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो सब के सब इसी तवस्सुल अहले बैत में है। और ज़ाहिर है कि वारिस हकीकी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। अहले बैत की भी वारिस है, पूरी दुनिया की भी वारिस है, हर जगह के वारिस है, वारिस हकीकी अनबिया औसिया औलिया अहले बैत जितने भी हैं उनके वारिस हकीकी हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। तवस्सुल जो है वो कसरत से कीजिए, बहुत ज़्यादा तवस्सुल कीजिए, अपने छोटे छोटे मसाइल भी इमाम के खिदमत में पेश किया करें। इमाम के पास कोई कमी नहीं है। और आखिर में वही दुआ करते हैं जो कि हमेशा हमें करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।